نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى अल्लाह सुबहान व तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो चीज़ आपको राज़ी कर देने वाली हो उसकी तौफ़ीक हमको दे दीजिए। अक्सर व बेशतर होता है ना, हम कहते हैं कि हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही और हम ये करना चाहते हैं, मेरी नीयत ये है, मेरा दिल ये करता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। जैसे फजर का उठना ही है। बहुत सारे लोग दिल की तमन्ना रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमसे उठा नहीं जाता, आप हमारे लिए दुआ करें। तो असल में तो दुआ जो तड़पने वाला दिल होता है अपना, वो सबसे बेहतरीन करता है। दूसरों की दुआ भी लगती है। लेकिन एक और चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और वो ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। तौफ़ीक दे दे हमको अल्लाह ताला उस चीज़ की जो आपको पसंद हो, आपको मोहब्बत हो जिससे और जिससे आप राज़ी होते हो, उसकी मुझे तौफ़ीक दे दें। अब सिर्फ़ ये नहीं कि आपको फ़जर ही मिल जाएगी और 5 वक़्त की नमाज़ें आप आराम से पढ़ेंगे, बल्कि हर वो काम जो अल्लाह को राज़ी करने वाला होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तौफ़ीक आपको दे देंगे। ये चीज़ें होती हैं माँगने वाली। हम क्या माँगते हैं? जॉब मिल जाए, घर मिल जाए, अ, हर चीज़ दुनिया की माँगते हैं और उसमें कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारी दुआएँ जो हैं वो डोमिनेट कर रही होती हैं, ये वाली दुनिया की दुआएँ जो हैं, वो डोमिनेट कर रही होती हैं आखिरत की दुआ को। आप नोट करें, सब लोग अपनी दुआओं के ऊपर गौर करें और आपको पता चलेगा कि ज़्यादा तड़प दुनिया की दुआओं में होती है। रोना भी दुनिया की दुआओं में आता है। मुझे ये नहीं मिला, उसने मुझे ये कह दिया, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब चीज़ें दुनिया से रिलेटेड होती हैं। और अगर हम आखिरत को डोमिनेट कर लें, तो एक हदीस से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया की फ़िक्रें उससे हटा देता है। जिसको आखिरत की फ़िक्र लग गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ गोना टेक केयर ऑफ हिज़ दुनिया। लेकिन जो दुनिया की बहुत फ़िक्रें करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के हवाले उसको कर देता है कि चलो जाओ फिर, तुम्हें इसकी फ़िक्र है, इन्हीं के हवाले हो जाओ। तो ज़रूर बिल ज़रूर ये चीज़ रखनी चाहिए कि हमारा गोल और हमारा फ़ोकस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हो, जन्नत हो, अल्लाह का दीदार हो और फिर उसके बाद हम दुनिया माँगे। और जब हम दुनिया में भी हसना माँगते हैं, ये जो दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आप कहेंगे लो इसमें दुनिया पहले आई हुई है, तो फिर हम दुनिया को क्यों ना माँगे? दुनिया को माँगना चाहिए, लेकिन दुनिया की हसना भी क्या होती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के काम करना, उसके रिज़ल्ट क्या होता है? आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। जैसे-जैसे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी करते हैं, सारी की सारी कायनात आपकी हम-आहंग हो जाती है। आप उस सिस्टम का और उस सुकून का एक हिस्सा बन जाते हैं। हर चीज़ आपको सपोर्ट करने लग जाती है। हर चीज़ आपसे प्यार करने लग जाती है। फरिश्ते आपसे प्यार करने लग जाते हैं। आपको ढूँढते हैं, आपकी गमगुज़ारी करते हैं, आपके रास्ते में से मुश्किलें हटाते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपकी इयादत करते हैं जब बीमार हो। है ना ये हदीस कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है और मस्जिद से मोहब्बत रखता है और मस्जिद में बैठता है, तो जब वो 5 वक़्त आता है तो फिर अब जब वो नहीं आया तो फरिश्ते उसको ढूँढते हैं कि वो बंदा किधर गया? तो जब वो बीमार होता है तो उसकी इयादत करते हैं और जब वो मुश्किल में होता है तो उसकी मदद करते हैं। तो अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ामंदी के काम करने लग जाएँगे तो ये ऑटोमैटिक रिज़ल्ट है उसका। लेकिन हम समझते हैं कि शायद सारे काम हम पहले कर लें और फिर अल्लाह को राज़ी करने का कोई काम करेंगे। पहले दुनिया तो मिल जाए ना, वो सुकून मिलेगा तो फिर हम वो काम करेंगे। आराम से मैं नमाज़ पढ़ूँगी फिर। और असल में क्या होता है?
نماز آپ سکون سے پڑھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی سارے کام آپ کے آسان کر دے. تو دعائیں بڑی میٹر کرتی ہیں انسان کی زندگی میں، اور دعاؤں کو کانشیسلی مانگنا چاہیے. وہ دعائیں جو آپ کی روٹین کا حصہ بن گئی ہیں نا، یو نیڈ ٹو تھنک ٹوائس کہ میں اب یہی دعا مانگتی رہوں. نہیں، اب میں ذرا سے ورڈنگ چینج کرتی ہوں، اب میں دوسرا ورژن لے کر آتی ہوں، اب میں کوئی اور دعا پڑھتی ہوں. اور آپ ڈفرینٹ ڈفرینٹ دعائیں لائیں گے تو آپ کا دل اور دماغ حاضر رہے گا. اور جب آپ ایک ہی وہ جیسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بالکل بہت پیاری دعائیں ہیں، لیکن آپ کی زبان صرف کہہ رہی ہے، آپ کا دل دماغ حاضر نہیں، کیونکہ اب یہ روٹین میں آ گئی ہیں آپ کی دعائیں. تو یا تو آپ دماغ دل کو حاضر کر کے یو مین اٹ when you're saying you should know that you mean it, or you change your duas time to time. ٹھیک. چلے جی، آج ہم اپنا رحمہ کا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے، اور اس میں جو آخری حدیث ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. سارے درود شریف پڑھ لینا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک ہی جملہ کہنے سے کتنی ساری نعمتیں اور رحمتیں ملتی. تو کیوں نہ بندہ کہے آسان زندگی. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ رحمہ کے بارے میں ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے نا، تو ان کے دل میں جو رحمت کا جذبہ تھا وہ بہت زیادہ تھا. اس سے کیسے پتا چلتا ہے؟ عن انس ابن مالک، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یقول، وہ کہا کرتے تھے، ما صلیتو. اب یہ کیا ہے؟ یہ فعلی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کا ذکر کر رہے ہیں. اگر یہ ہوتا جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے حدیث، اور وہ کیا تھی؟ عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم یقول، میں نے سنا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. تو اوپر والی جو حدیث ہے نا، لا تنزع الرحمت الا من شقی، وہ قولی حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز تھے، ٹھیک ہے نا. جس حدیث میں کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بتا رہے ہوں تو وہ فعلی حدیث ہو جاتی، ٹھیک ہے، ان کا کوئی کام بتا رہے ہوتے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ما صلیت، نہیں میں نے نماز پڑھی، وراء پیچھے، امام کسی امام کے، قطو کبھی بھی، اخفا زیادہ خفیف زیادہ ہلکی، صلاتن نماز، ولا اور نہ، اتما زیادہ کمپلیٹ زیادہ مکمل، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کے پیچھے انہوں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ دو خصوصیات ہوں کہ وہ ہلکی بھی ہو، اتنی لمبی بھی نہ ہو، لیکن اس میں کمپلیشن کی بھی ایک فیلنگ ہو، کمپلیٹ نماز. وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہوتے، لَيَسْمَعُ، وہ سن لیتے، بکا الصبی، رونا، بکا رونے کو کہتے ہیں نا، الصبی کسی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی، فَيُخَفِّفُ، تو وہ ہلکی کر دیتے، مخافتا، ڈرتے ہوئے، ان، یہ کہ، تفتنا، آزمائی جائے گی، ٹیسٹ میں نہ پڑ جائے، مشکل میں نہ پڑ جائے، امہ، اس کی ماں. It's such a beautiful hadith. It makes your heart soft. جب آپ اس سافٹنس کی، اس رحمت کی بات سنتے ہیں تو آپ کا اپنا دل نرم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے کی نماز دیکھیں تو آئی تھنک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی نفلی نماز کے لیے تو کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، وضو کر کے وہ کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی اور میں سوچ رہا تھا ابھی رکوع کریں گے، ابھی رکوع کریں گے، اور پھر وہ ختم ہو گئی اور انہوں نے
آل عمران شروع کر دی اور میں کہہ رہا ہوں ابھی ختم ہوگی ابھی ختم. یعنی یہ ان کی پرسنل نفلی نمازوں کا یہ حال تھا کہ لمبی والی صورتیں پڑھتے تھے اور پھر رکوع کے بارے میں کہ اتنا لمبا رکوع کرتے تھے جتنا قیام لمبا ہوتا تھا، پھر سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا جتنا رکوع لمبا ہوتا تھا. یعنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. لیکن جب وہ امامت کرا رہے ہیں تو جسٹ امیجن کہ دل ان کا کتنا کرتا ہوگا. جس بندے کو قرآن سے محبت ہے نا اس کو دل کرتا ہے کہ وہ قرآن کی زیادہ تلاوت کرے، اور جس کو زیادہ تلاوت کو دل کرتا ہے اس کو وہ آ، آ، ہو نہیں سکتا کہ وہ میمورائز نہ کرے، وہ میمورائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے لیے بھی ایک چیک رکھیں. ہر وقت جو ہے نا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے اور اینڈ کرنا اپنی رکعت کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو یہی چاہتا ہوگا نا کہ کیونکہ قرآن سے محبت تھی کہ لمبی پڑھے. لیکن وہ جب جماعت میں ہوتے تھے تو ایسی نماز پڑھتے تھے جو سب کے لیے پلیزنٹ ہوتی تھی، بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی لیکن کمپلیٹ فیلنگ دیتی تھی. ایسے نہیں کہ چھوٹی سی صورت پڑھی اور آپ نے جلدی سے رکوع کر لیا اور بعد میں آپ کے دل کو وائے کوئی مزہ نہیں آیا، دل میں کسک رہ گئی ہے، نماز کی فیلنگ نہیں آئی کہ مجھے کچھ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے. تو ایسی نماز ہوتی تھی جو کمپلیٹ بھی ہوتی تھی، سکون دیتی تھی لیکن ہلکی ہوتی تھی کیونکہ پیچھے بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہیں. اور ان کی جو صورتیں ہوتی تھی وہ ایسے نہیں کہ آپ بالکل ہی چھوٹی والی صورتیں پڑھتے تھے، اس میں بھی سورۃ اللیل، سورۃ الشمس، ام، آ، سورہ نبا، یعنی صورتیں ایسی. لیکن اب جب وہ پڑھ رہے ہیں اور پیچھے یہ سن لیا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، اب ماں نہ جماعت چھوڑنے کے قابل ہے کہ بچے کو چپ کرائے، اور اگر بچے، یعنی دونوں حالتوں میں اگر نماز پڑھ رہی ہے تو بے چین ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اور اگر نماز توڑتی ہے تو اس کو یہ دکھ لگتا ہے کہ میری نماز ٹوٹ گئی آ، جماعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کی کہیں ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، یہ ٹیسٹ میں نہ پڑ جائے کہ اس کو دو چیزوں میں سے کچھ چوز کرنا پڑے، نماز خفیف کر دی اللہ اکبر اور نماز کو فنش کر دی. امیزنگلی بیوٹیفل. یعنی اتنا کانشیس آف سراؤنڈنگز کہ یہ نہیں کہ اب آپ دیکھیں نا ایکسٹریمز میں جاتے ہیں لوگ، امام بھی ایکسٹریمز میں جاتے ہیں. کچھ اپنے روب کے لیے یا اللہ بہتر جانے ان کی کیا نیت ہوتی ہے، لیکن یا ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں خیال کرتے کہ پیچھے کون کھڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچوں والی ماں ہے یا کوئی بیمار ہے، وہ اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو امام کے لیے بھی سراؤنڈنگس کے لیے اویئر ہونا بہت ضروری ہے کہ میرے آس پاس کون ہے. ہم؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سی چیز ہے جس کا آپ کو جواب نہ ملے؟ کس کو جواب نہیں مل سکتا؟ پیرنٹس کو مل سکتا ہے، اماموں کو مل سکتا ہے، پولیٹیکل لیڈرز کو مل سکتا ہے نا، آرمی لیڈرز کو مل سکتا ہے. آپ یو نیم اٹ اینڈ یو ول گیٹ دا آنسر. سبحان اللہ. That's a miracle of Allah سبحانہ وتعالی. اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی صحابی دوسری مسجد میں پڑھاتے تھے تو وہ رات کی نماز کو لمبا کر دیتے تھے، عشاء کی. تو لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اب جسٹ امیجن کہ ہم، اگر ہمیں پتا ہو نا وہ یہ ریلیجس بندے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ دوسرا لمبی نماز پڑھاتا ہے تو یہ کہیں گے کہ تو تمہیں کیا لمبی نماز پڑھا رہے تو تمہیں کیا قرآن سے محبت نہیں ہے، کیا نماز سے محبت نہیں ہے. ہم ڈر کے ایسی شکایت بھی نہیں کرتے. صحابہ کو نا جھوٹ نہیں پتا تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، وہ سیدھی سیدھی بات کرتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جابس کر کے آئے ہوتے ہیں، اور ہم فتنے میں پڑ جاتے ہیں. یعنی ان کو غصہ لگتا تھا اس بات سے کہ اتنی لمبی نماز کر دی کہ ہم نے سونا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے غضبناک ہوئے کہ کیا تم لوگوں میں تنفر پیدا کر رہے ہو، ان کو متنفر کر رہے ہو. یعنی ظاہر ہے کہ جو نماز میں تنگ ہو رہا ہے لمبی قرات سے، اس کے دل میں کیا سینس پیدا ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے تو محبت ہونی چاہیے نا. لیکن کبھی کبھی کسی کے رویے سے یہ ہو جاتا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہلکی نماز پڑھایا کرو رات کی تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو.
एंड दैट इज सो अमेजिंग. बहुत सारे लेसन सीखने के हैं इस एक हदीस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को कैसे किसी बच्चे की आवाज सुन के कि बच्चा भी तंग हो रहा है और माँ भी फितने में ना पड़ जाए, वो अपनी नमाज को हल्का कर दिया करते थे, छोटा कर दिया करते थे. और इस तरह लोगों को ये भी होता था कि उन्होंने नमाज भी पढ़ ली और बच्चे को भी पकड़ लिया. आपको पता है कभी कभी बच्चे यानी माँ को ये इजाजत है कि वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर नमाज पढ़े. माँ को ये इजाजत है कि बच्चा रो रहा है तो उसको उठा ले. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को आप कुछ कर लें, आप वो माएँ थापियाँ दे रही होती हैं, वो कर रही होती हैं, लेकिन बच्चे रोना शुरू करते हैं तो बस चुप नहीं करते. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तो ये पता चली कि जिनके बच्चे छोटे हैं, वो नमाज़ बच्चों को उठा के पढ़ सकती हैं. ठीक है ना? क्योंकि माँ ये समझती है वो बच्चा रो-रो के उसका गला थक जाता है और उसको साँस नहीं आ रहा होता और हिचकियाँ ले रहा होता है और माँ खड़ी होती है नमाज़ के लिए कि खबरदार जो मुझे कुछ कहा कि मैं नमाज़ तोड़ूँ, ना, मैं ये नहीं काम करूँगी. और नमाज नहीं टूटती, वो बच्चे को पकड़ के उठा ले, कोई नमाज नहीं टूटती. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाम था हज़रत हज़रत ज़ैनब की बेटी का क्या नाम था? आप Asma, Asma, I think. ना, 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 नहीं, Kulsum, I don't know. Sorry. नो, मामा की नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको उठा के कंधे के ऊपर तो नमाज की इमामत कराया करते थे और उनको फिर नीचे रख के और फिर रुकू और सजदे में जाया करते थे और फिर उठा लिया करते थे. सो यू नो व्हाट, इट्स सो मेनी रिलैक्सेशंस, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी. सुभान अल्लाह. एक दफा करना शुरू करें तो ये इसी के ऊपर इतने सारा लेक्चर हो सकता है. चले जी, अब अगले चैप्टर पे चलेंगे हम इंशाल्लाह ताला. हम काफी अरसे से ये चैप्टर पढ़े और अगला चैप्टर इससे रिलेटेड है. ओ नहीं नहीं, इसको नहीं करो, अन्नुस, अन्नुस को लेकर आए, नसीहत वाले को. हम्म, जी, अन्नुस, वेल विशिंग. और नुस में बहुत सारे और भी मीनिंग आते हैं और वो क्या है? खैर ख्वाही के. खैर ख्वाही का मतलब पता है आपको क्या होता है? वेल विशिंग, हाँ जी. अ, खैर का मतलब होता है भलाई, ख्वाही का मतलब होता है चाहना, खैर चाहना किसी के लिए. अ, नसीहत इसका मस्तर है, यानी ओरिजिनल वर्ड है जिससे सारी चीजें निकलती हैं. और नसीहत का मतलब है खैर और सलाह की तरफ बुलाना और शर और फसाद से रोकना. हम्म. सो और नुस के मानी में इखलास भी आता है, सिंसेरिटी, सिंसेरिटी, वेल विशिंग, किसी के साथ फेथफुल होने का मीनिंग भी देता है. ठीक. और इंसान इंसान है ही क्यों? जब अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही इसलिए है कि वो दूसरों की खैर ख्वाही करे, दूसरों के लिए खैर की तवक्को रखे, खैर का सबब बने, खैर चाहे. हम्म. और ये बहुत बहुत ही प्यारी और मीठी सी चीज है. मैं आप सबको कहती हूँ, आप ऐसे बन जाएं कि कोई आपको आपके पास से गुजर जाए और आपसे खैर पकड़ के ले जाए. अगर कोई आपके पास से भी गुजरे ना, उसको खैर ही मिले. कोई आपसे बात करे, उसको खैर मिले. कोई आपकी तरफ देखे, उसको खैर मिले. कोई आपसे कुछ मांगे, उसको खैर मिले. अगर हम ऐसे बनने की कोशिश, देखिए बेस्ट आप हम कभी भी नहीं बन सकते. वो अल्लाह के पैगंबर ही हो सकते हैं. हम वी कैन नॉट बी द ऑन द टॉप के सेइंग कि आई एम द बेस्ट. इतनी प्यारी बात शेख मोहम्मद शरीफ की वो बता रहे थे, अल्लाह सुब्हानो तआला उनको बख्शे, कि कहने लगे कि वो जब भी किसी को कहते थे, उनके स्टूडेंट्स होते थे तो कहते थे कि ये कहा करो कि आई वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट. डोंट से दैट आई वांट टू बी द बेस्ट, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट, देन अदर्स आर गोइंग टू लूज. बाकी लूजर होंगे और आप सबसे टॉपर होगे ना. आप आपके अंदर ये फीलिंग पैदा हो जाएगी कि मैं सबसे ऊंचा हूं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि बाकी मेरे से नीचे हूं.
تو آپ یہ کہو کہ آئی وانٹ ٹو بی ون آف دا بیسٹ. سو دیر آر گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ڈو دیر ٹرائی ٹو ڈو دیئر بیسٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ون آف دیم. ٹھیک ہے نا, کہ کوشش ہم نے کوشش کر سکتے ہیں, کوشش. باقی جو ریزلٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اینڈ وی کین نیور ایور فلی کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ اچھائی کا منبع نہیں ہم بن سکتے. ہمارے سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی. تو کوشش پوری کرنی چاہیے. اب ہمارے پاس بڑے مزے کی آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میری فرینڈ ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہ جو یہ سارے بزرگ ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں, بہت ساری ان کی سٹوریز ہیں, وہ جو بر صغیر میں آئے تھے اور جنہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا تھا. I just want to know what did they do کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے. I just want to go intense on that. I just want to go fully کہ اپنی سارا زور لگا دوں کہ میں اللہ کی ولی بن جاؤں, اور جو انہوں نے کیا تھا وہ میں کروں گی. تو آپ کو پتہ کہ میں نے ابھی ان کو جواب نہیں دیا, لیکن مجھے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ہم کسی کو بھی اس چاہت کے ساتھ فالو کرنے کا نہیں کر سکتے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. It is so easy to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam and be a moderate person, a person who is not an extremist, who doesn't do things in extreme. And Prophet sallallahu alaihi wasallam ki life was the best example کہ جو اللہ کو چاہیے. ان کے علاوہ لوگوں کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں, ان کی کوئی اچھی بات لے سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی ویسا نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے لیے اتنا ایزی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے اللہ کے ولی بن جائیں. ٹھیک, اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ کسی نان مسلم کے ہمسائے میں تھے, اور لوگ دور دور سے آتے تھے ان بزرگ سے ملنے کے لیے, اور مسلمان بھی ہوتے تھے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے اور سارا کچھ. تو کسی نے اس سے پوچھا, وہ جو ہمسایا تھا, وہی تم کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ یہ دیکھو ذرا بزرگ ہیں اور کتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کے قائل ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں, اور تم نہیں مسلمان ہوئے. اس نے کہا کہ دیکھو جی, اگر تو تمہارا اسلام یہ ہے کہ پورا دن روزہ رکھیں اور آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں اور رات کو ساری آپ عبادت کریں, پوری رات کھڑے رہیں, تو یہ دین مجھ سے فالو نہیں ہونے والا. میں یہ نہیں کر سکتا. میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ اسلام ہے تو اسلام از ٹو ڈیفیکلٹ فار می. ناؤ یو ٹیل می, از دس اسلام؟ آپ بتائیے, آپ میں سے کوئی بتائے کہ کیا یہ اسلام ہے کہ آپ پورے دن روزہ رکھ کے مصلی پہ بیٹھے رہیں اور پوری رات عبادت کریں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ شاباش, آنسر می. No, it's not. No, it's not. Definitely it's not. Is that the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? No, it wasn't. No. Okay. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بیسٹ ایگزامپل کون ہے ہمارے لیے؟ Prophet Muhammad sallallahu alaihi صلی wasallam. اللہ علیہ وسلم. That's it, done معاملہ. اب یہ نہیں, اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ڈسریسپیکٹ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ عبادت کی اور لوگوں کو مسلمان کیا. وی آر ناٹ شوئنگ ڈسریسپیکٹ. ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کو ڈسریسپیکٹ کریں. انہوں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا, وہ اتنے نیک تھے, لیکن یہ اسلام نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ان کی پوری عبادت کا سارے ثواب دے, سب کچھ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ ساری دنیا سے کٹ کے بیٹھ جاؤ, نہ فیملی ہو نہ کچھ, لوگ خدمت کریں, آپ صرف عبادت کرو اور بس. یہ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو کھانا پکاتے تھے, اپنے کپڑے سیتے تھے, گھر میں جھاڑو بھی لگا دیتے تھے, اپنے گھر والوں سے باتیں کرتے تھے, ہنستے تھے, مسکراتے تھے, ہنستے نہیں مسکراتے تھے, کیونکہ ہنسنے سے ایک دم سب سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کھلکھلا کے ہنسنا جس میں آواز ہوتی ہے.
جی بالکل. سو اور پھر جب باہر جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، لیڈ کرتے تھے نماز. اور ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی دعاؤں کے بعد یہ جو اذکار ہوتے ہیں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے ان کے خواب سنتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جاہلیت کے دور کی باتیں کرتے تھے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. یعنی کمیونٹی کے ساتھ ایک تعلق، ایک واسطہ. اور ابھی آپ نے حدیث کیا پڑھی ہے؟ کیا حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو ایک دم. یہ آپ کو کیسے ہو سکتی ہے فیلنگ؟ آپ یہ سوچ لیں کہ when you live with the people, then you understand their problems, then you give them benefit of doubt, then you're softer towards them. لیکن جب آپ لوگوں میں نہیں نہ رہتے تو پھر آپ ان کی مشکلیں نہیں سمجھتے، اب ان کی پرابلمس کو کنسیڈر نہیں کرتے، اور آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہارش فتوے دے دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ یہ بہت بہت ہی پیاری بات ہے. جس کو بھی ولی بننا ہے نا اللہ کا، کوئی عام بندہ بھی ولی بن سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چلے کاٹنے ہیں کوئی، اور آپ کو بہت زیادہ لوگوں سے پرے رہ کر اور دروازے بند کر کے اور کسی جنگل میں یا کسی اس میں کبے میں بیٹھنا ہے اور اس میں آپ کو اللہ ملے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تبھی آپ ولی بن سکتے ہیں. آپ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ ایک sorry جی بعد میں بتاؤں گی. Sorry, I shouldn't talk now. I just remember that hadith that the three boys they said I'm going to fast all the time, ہاں and the one said I won't marry, and the ہوں other one said I'll pray all the time, or stay ہوں up the whole night. ہاں And he جی. said no, you cannot do that because I don't do that. شاباش ماشاء اللہ، بہت پیاری صحیح جگہ پہ آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ میں نے تو شادی بھی کی ہے اور میں روزہ رکھتا اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں. تو ڈونٹ لک فارورڈ ٹو ایکسٹریم میجرز ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایکسٹریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز اس کے توازن اور اس کے بیلنس کے ساتھ اچھی لگتی ہے، اور بہترین بیلنسڈ لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو بس جب ہم ان کی لائف کو دیکھیں گے نا تو وہی ہمارا آئیڈیل ہے. اس سے علاوہ کوئی ادھر ادھر ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے درجات دے. لیکن ہمارے لیے اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ بہت مزے کی بات ہے یہ، اور بہت ایزی ہے. اچھا، اب ویل وشنگ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. یہ پیغمبر کی بات ہے نا، سورۃ الاعراف 68 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں تمہارے پاس تمہیں پہنچاتا ہوں تمہارے رب کے پیغام، اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا امانت دار بندہ ہوں. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات بھی تمہارے تک پہنچانے ہیں. میں امین بھی ہوں نا، امانت دار ہوں. پورا کام میں نے کرنا ہے. تم مجھے ٹرسٹ کر سکتے ہو، میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں. یہ سب پیغمبروں کا، اگر آپ سورۃ القصص پڑھیں، سورہ اعراف، جہاں جہاں پیغمبروں کی واقعات آتے ہیں وہاں پر یہ آتا ہے کہ پیغمبر ان کو بتایا کرتے تھے کہ آپ سے تو کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، ہم کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہو، کوئی آپ کی بھلائی سوچ رہا ہو، کوئی آپ کے لیے فکر مند ہو، تو اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ بندے کو سوچنا چاہیے کہ واہ بھائی، یہ تو بہت ہی سنسیئر بندہ ہے کہ جو مجھ سے کچھ نہیں چاہتا واپسی میں، لیکن میری بھلائی کرتا جاتا ہے. جیسے ماں کی مثال ہوتی ہے نا، ماں کیا کرتی ہے؟ ماں بچوں کی بھلائی چاہتی ہے، بھلائی چاہتی ہے، بھلائی چاہتی ہے. اس میں کتنا کچھ اس کو سننا پڑتا ہے، کتنا کچھ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، کتنے کچھ اس کو جھٹکے پڑتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی. اس کا ایک ہی گول ہے کہ اس کے بچے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اور بچے
ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی ماں کو, لیکن اس وقت اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہماری ماں ہم کو کیوں, شی از میکنگ اس ڈو اسٹف, ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کر لیا, اسکول کے لیے تیار کر رہی ہے, بچہ رو رہا ہے نہیں جانا, وہ کہتی ہے نہیں جانا ہے, نماز کے لیے اٹھا رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ماں کیا ہے, ناصح امین. تو پیغمبر بھی اپنے قوم کو یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ویل وشرز ہیں, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے رب کے پیغامات تمہارے تک پہنچانے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھتے ساتھ نا کسی قوم کو سوچ کے بندہ کہتا ہے کتنے بیوقوف قوم تھی کہ سمجھ نہیں رہے تھے, اور ہم کوئی ہمیں نصیحت کر کے دیکھے ذرا. یہ بات سوچنے کی ہے نا کہ کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, کیسے تنک کے جواب دیتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس, ہاؤ ڈیئر یو, in a way we are saying how dare you tell me to do something, what do you think. کہ کوئی کسی کو وضو کا بتا دینا کہ وضو صحیح اس طرح کرنا, تو وہ کہتے ہیں کہ وضو ہمیں بھی آتا جی, وضو آپ کو آتا ہے لیکن وضو کی ترتیب نہیں آتی. جیسے عبادت کے طریقوں میں آپ اپنی طرف سے اس کی ترتیب کو نہیں چینج کر سکتے, ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بھی ایک طریقہ اور ایک ترتیب بتائی ہوئی ہے. اٹس اے پارٹ آف یور صلاح, it is part of your ibadah, you need to understand, but people get really angry if you tell them. تو اس وقت سوچنا چاہیے اگر کوئی ہم کو نصیحت کر رہا ہے نا, تو ہمیں فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ کسی نے ہمیں پکڑ لیا اور کسی نے ہماری درستگی کر دی, کسی نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا. یہ تو بہت ہی میرا بڑا خیر خواہ ہوگا. کوئی اپنے آپ کو مار گئی تو منہ کھولتا ہے. اور دوسری آیت کیا ہے سورۃ الاعراف کی 62, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم. اس میں یہاں پر ڈفرنٹ ہی آ گئی, اور میں نصیحت کرتا ہوں تم کو, واعلم, اور میں جانتا ہوں, من اللہ, اللہ کی طرف سے, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے ہو. میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں گا جو تم نہیں جانتے ہو. سو یو نیڈ ٹو لسن ٹو می. اور میں نے پہنچانی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تمہارے تک. سو یہ بات ہم نے سوچنی ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرے, دیکھیں جب ہم حسن اخلاق پڑھیں گے نا, تو ہم اس کے بیچ میں اپنے سلوشن ٹو دا پرابلم بھی ڈھونڈیں گے. ہم میں سے اکثر و بیشتر ہم سب سوچیں نا کہ ہم میں سے کون سے بندے ہیں ایسے جن کو نصیحت بری لگتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس وقت ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں, دوسروں کا خیال آ رہا ہوتا ہے, وہ اور وہ. تو اصل میں پتہ ہے یہ اور یہ میں جو ہم ویسے کہتے رہتے ہیں نا, سیکھنے کے وقت یہ کرنا چاہیے, میں اور میں. What is wrong with me? I need to fix that problem. اچھا, ہم نے فقہ القلوب میں اس دفعہ پڑھا کہ کون سا بندہ ہوتا ہے جو نصیحت نہیں پکڑتا. اور ہم اپنے سمیت آپ کو اور اپنے آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے میں یہ علامات تو نہیں ہے. یہ علامات لکھ بھی لیں اور اپنے فریج پہ بھی لگا لیں اور دیکھ لیں, خود بھی چیک ہوتا رہے گا اور دوسرے بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں گے کہ what are the signs of an arrogant person who does not want to listen to any نصیحت. دیکھیں نا, نصیحت کا مطلب بھی کیا ہے, خیر خواہی ہے, لیکن ہم اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں نا. کوئی کہتا ہے بس مجھے نصیحت نہ کرنا, یعنی اس کا کیا مطلب ہے, ڈونٹ بی اے ویل وشر فار می, جسٹ what is this. کبھی سمجھا ہی نہیں, سوچا ہی نہیں کہ کیا رہے ہیں. ہمیں نصیحت نہ کریں, ہم اسی طرح ٹھیک ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں کسی کی خیر خواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم ویسے خراب اور غلط راستے پہ چلتے ہی ٹھیک ہے. کبھی کوئی غلط روڈ پہ چل رہا اور آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ روڈ غلط ہے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو گو, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریچ یور ڈیسٹینیشن, رانگ وے ہے. وہ جی پی ایس کہتا رہتا ہے رانگ وے, ٹیک اے لیگل یو ٹرن. اور ایروگنٹ بندہ کیا کہتا ہے, وہ شٹ اپ ہی کرا دیتا ہے اس کو اور کہتا ہے میں ادھر ہی جاؤں گا جہاں میں نے جانا. اور پھر کیا ہوتا ہے, غلط راستے پر پہنچتا ہے, ٹائم ضائع ہوتا ہے, گیس ضائع ہوتی ہے,
چڑچڑا پانا آتا ہے اور پھر جانا ادھر ہی ہوتا ہے جدھر بتایا گیا تھا. تو کبھی بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے نصیحت نہ کرو. تو علامات کیا ہوتی ہیں ایک متکبر کی؟ جب وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی آرگیومنٹ کر رہا ہو تو وہ جو چاہے کہہ دے مگر کوئی اس کو جواب نہ دے, کوئی اس کے آگے نہ بولے, وہ جو مرضی کہہ دے آرگیومنٹ کے وقت میں کہ مجھے یہ سارا رائٹ ہے کہ میں جو مرضی کہہ دوں, خبردار جو کوئی دوسرا بولا تو. دیٹ از اے سائن آف ایروگنس. ٹھیک ہے. اور جب کوئی اس کو نصیحت کرے, دوسرا سائن کیا ہے, جب کوئی اس کو نصیحت کرے یا واز کرے تو وہ اس کو قبول کرنے میں آر سمجھے, اپنے لیے اپنی شان کے خلاف سمجھے. وہ کہ ہاؤ ڈیئر یو, تم کیسے مجھے نصیحت کر سکتے ہو, اس کو اپنے لیے آر سمجھے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے. اور وہ کسی کو جب نصیحت کرے تو اس میں بہت سختی اختیار کرے. وہ جب کسی کو نصیحت کرے تو اس میں سختی برتے, اور جب وہی سختی اس کے ساتھ برتی جائے تو اس کو بڑا غصہ آئے. کوئی دوسرا نصیحت میں سختی اس کے ساتھ کرے تو اس کو بڑا غصہ آئے. اور جب وہ تعلیم دے تو نرمی اختیار نہ کرے اپنے طالب علموں پر, ان کو ذلیل کرے اور ان پر احسان جتائے. اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ کسی دوسرے کو عزت مل رہی ہے تو ایک دم اس کا سینہ جو ہے, اس کا دل جو ہے وہ نفرت سے اور حسد سے بھر جائے, کینے سے, بغض سے, یعنی گرج پال لے کہ کیوں بھئی اس کی اتنی عزت کیوں ہوئی تھی. اب کتنی ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی نا, اپنی بھی اور لوگوں کی بھی. کبھی آپ کو ہوتا ہے نا کہ کسی محفل میں جاتے ہیں تو کوئی بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے ناراض ہو کے, این شادی کے موقع پر اتنی بدمزگی ڈالتے ہیں, اتنی بدمزگی ڈالتے ہیں کہ کوئی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں وہ کدھر کیا, وہ جی اس کو پوچھا نہیں تھا, وہ آیا ہے, کسی نے اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تو وہ چلا ہی گیا. اب وہ جو میزبان ہے وہ شادی کی خوشیاں منائے یا اس کا ماتم کرے جو چلا گیا. ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو آنکھوں کے نیچے نہیں رکھے اور اس کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے یا ان کی پوری عزت ان کو نہ دے تو وہ بہت بڑا گرج رکھ لیتے ہیں. اور کیا علامت ہے, وہ یحب قیام الناس, وہ دل اس کا کرے کہ جب وہ آئے تو لوگ فوراً کھڑے ہو جائیں اور اس کے آگے آ جائیں. اس کے لیے اس کو دل کرے کہ میری عزت کے لیے لوگ کھڑے ہوں, اور جب وہ چلے تو اس کا یہ دل ہو کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں, اس کے فالوورز بن کے. اور جب وہ مجلس میں ہو تو اس کا دل چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں. ہیں سب کی باتیں ہو گئی اور میری نہیں کوئی بات ہوئی, اس کو مینشن کر دیا اور مجھے مینشن نہیں کیا, اس کی تعریف کر دی, میری تعریف نہیں کر دی. کیا منہ سوکھتا تھا ان کا؟ اگر 10 بندوں کی تعریف کر دی میرا بھی کر دیتے. یہ منافق کی علامت ہوتی ہے, منافقت بھی ہوتی ہے اور تکبر بھی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنے بچوں کی تعریف کر رہے ہوتا ہے نا تو عورتیں ایک دم ان کے گلے سوکھنے لگ جاتی, ہائے میرا بیٹا تو اس سے بھی اچھا ہے. اللہ, آپ کے بیٹے کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا اس وقت. وہ اپنے بچے کی تعریف کریں, تھوڑا سا تسلی رکھیں, کوئی مسکرائیں, ان کی کہیں کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے اس بچے کو, اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, تعریف کر دیں, دعا دے دیں, ذرا حوصلہ رکھیں. ہر وقت ہر چیز مینشن کرنے کی نہیں ہوتی, پر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے, وہ کسی دوسرے کی بچے کی تعریف یا کسی دوسرے کی تعریف کو برداشت نہیں کرتے اور فوراً خود چھلانگ لگا دیتے ہیں بیچ میں. تو ایک متکبر کی نشانی کیا ہوتی ہے, اس کو دل چاہتا ہے کہ مجالس میں اس کی تعریفیں ہوں, اور یہ کہ وہ اس کو مرکزی حیثیت ہر مجلس میں ملے, سب لوگ اس کو سینٹر آف اٹریکشن بنا کر رکھیں تو اس کا دل ٹھنڈا ہوئے گا, ورنہ نہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیماری جو ہے یہ سب سے زیادہ پتہ ہے کن کو لگتی ہے اور کن کے بیچ میں ہوتی ہے؟ جو علماء ہوتے ہیں یا جن کو کوئی ذرا سی اتھارٹی ملی ہوتی ہے, جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار سمجھتے ہیں,
ولی سمجھتے ہیں یا کوئی کسی پوزیشن پر ہوتے ہیں، جیسے یعنی کوئی عہدہ ملا ہوتا ہے گورنمنٹ کا، تو یہ لوگ سب سے زیادہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں اور بھی بہت سارے اس کے شکار ہوتے ہیں. یہ تو ہوتے ہیں یہ بڑی چیزیں ہیں نا جو پھسلیں گی. ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ بھی یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہیں اور نصیحت کو رد کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ بھی خیانت ہوتی ہے نفس کی کہ انسان جو ہے وہ یعنی اس طرح کی باتیں سوچے یا اس طرح کے کام اپنے لیے ایکسپیکٹ کرے. کیا عزت ہے انسان کی. وہ انہوں نے اتنی پیارا آگے ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا جس بندے کو جو دین میں بہت ترقی کر گیا اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ ابھی ریزلٹ کیا آیا ہے. ریزلٹ جب سامنے آئے گا تبھی پتا چلے گا کہ کون اوپر اور کون نیچے. خافضۃ الرافعہ، جو قیامت ہوگی وہ اونچوں کو نیچا اور نیچوں کو اونچا کر دے گی، بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دے گی ہر چیز کو. کہ جو بندے اس دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے وہ کیا کریں گے؟ وہ اس دن دیکھیں گے کہ وہ جس بندے کو وہ حقیر سمجھ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی نکل آیا. پھر کیا کریں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی پھر کیا کریں گے؟ جس بندے کو دوسرے کو بڑا حقیر سمجھ رہے ہیں اور جس کی نصیحت تو یعنی اس کی جرت کیسے ہو کہ وہ مجھے نصیحت کرے، وہ اللہ کا ولی نکلا اور اپنا درجہ نیچے ہو گیا. تو wait for that day to know that who is on the higher level. اور اگر دنیاوی طور پر کوئی ایروگنٹ ہے اپنی شکل کی وجہ سے، اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی ہائٹ کی وجہ سے، اپنے فگر کی وجہ سے، تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا کیا گندگی ہے. He explained it so well کہ تکبر کیسے ٹوٹتا ہے انسان کا. کہ پیٹ کے اندر آپ اپنا پیشاب اور اپنا پخانہ اور اپنا خون سنبھال کے بیٹھے ہو، جس کو دیکھنا کوئی پسند نہ کرے، جس کی بو برداشت نہ ہو، وہ لے کے پھرتے ہو، اور تکبر کس بات کا کرتے ہو. اور بڑے شکلوں والے تھے جو بے شکل ہو گئے اور یعنی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. تو we need to stay humble. That is something that suits us as a human. It suits us to be humble and always in the state of learning. اور جو کبریائی ہے اور بڑائی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور میم بس ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ایروگنس ہے زیادہ تر اگر مطلب سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو جو لوگ بہت انسیکیور ہوتے ہیں نا، اپنے آپ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، کہ کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی ان کے اندر کہ ہم مطلب وی آر انف، تو وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے دے ٹرائی ٹو پروو دیم سیلوز ان فرنٹ آف ادر پیپل کہ ہمیں بہتر سمجھا جائے، ہم لوگ جو ہیں ہمیں سراہا جائے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کا دل کرتا ہے کہ سینٹر آف اٹینشن کوئی ہو، تو وہ بہت زیادہ اندر سے فریجائل ہوتی ہے ان کی ایگو، اور انسیکیورٹی بڑی ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے اندر ایک کنٹینٹمنٹ بھی لے کر آئے اپنی ذات کے بارے میں. جب تک بندہ یہ نہیں نہ سوچے گا کہ میرے اوپر کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دیکھیں اور میں اپنے آپ کو دیکھوں. میں اتنا بڑا بول دوں اور میری پکڑ ہو جائے. وہی میں کہتی ہوں نا کہ بخار چڑھتا ہے تو کانپنے لگ جاتا ہے بندہ. یہ گلاس پکڑا دو اور کوئی سنتا ہی کوئی نہیں. اتنی سی ہماری حیثیت ہے لیکن باتیں بہت بڑی بڑی انسان کر لیتا ہے. تو اصل میں اپنی حقیقت سمجھنے سے ہی انسان کی ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. یہ انسیکیورٹیز اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط، دین کو اپنے زندگی میں لانے کی وجہ سے انسان بہت کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. یقین کریں اگر آپ قرآن
کور ٹو کور پڑھ لیں نا اور اس کی تفسیر پڑھ لیں, جو کانفیڈنس وہ آپ کو دیتا ہے, سبحان اللہ. And look at me, I was so scared of talking in front of people. And یعنی انسان کو ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, میں نہیں بول سکتی, میرا دل دھڑکتا ہے میرے گلے کے اندر, یہ وہ. لیکن اللہ کا کلام جو ہوتا ہے وہ آپ کو پریزنٹیبل بنا دیتا ہے, آپ کو ایڈون کر دیتا ہے, آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے اگر اندر آپ کو یہ پتا چل جائے you're nothing. The more you learn, the more you know that you don't have any knowledge. پھر انسان اوپن ہوتا ہے کہ فار نصیحت, کوئی بھی مجھے نصیحت کرے اور میں اس کا شکریہ ادا کروں. لیکن جب انسان اگنورنٹ ہوتا ہے نا, تب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا اور اللہ کو بھی نہیں جانتا, اور اس اگنورینس میں وہ اس طرح کے کام کر جاتا ہے کہ مجھے نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آئی ایم گڈ, میں ٹھیک ہوں, اپنے کام سے کام رکھو, میں جو کر رہا ہوں کرنے دو مجھے. تو یہ ساری جو اندر کی بیماریاں ہیں نا, انفیریورٹی کمپلیکس, اور اس کو کیا کہتے ہیں انسیکیورٹی, اور لوگوں میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرنا تاکہ مجھے تسلی ہو اندر, یہ سب چیزیں, یہ گاربیج ہے دل کا, یہ نکل جاتا ہے. once you know your Rabb and once you know that how less you know, کتنا کم ہماری علم ہے. جی کچھ بولنا چاہتا ہے کوئی؟ نہیں میں یہی کہہ رہی تھی کہ قرآن کیور ہے نا, تو ہر چیز کا کیور ہے. شی از رائٹ رمشا کہ usually these people are they are very insecure and they are not contented in themselves. But I just had another point that we have to be very careful with our children, because sometimes we cause these sicknesses in them by putting them down all the time. And ہم لوگ کو ہمارے بچوں کو, I'm not saying کہ بہت زیادہ egoistic بنا دیں, but we shouldn't put our own kids down because we are their first teachers. So we otherwise these kind of people grow up and become these horrible human beings. بیلنس جو ہوتا ہے نا, بیلنسڈ لائف, کسی چیز پہ فرمنس اور کسی چیز پہ لیٹ گو کرنا, اور یہ کہ ان کو بتانا کہ یعنی ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی بیلنس تھی, اور کتنے صحیح وہ آپ کو ہر چیز میں گائیڈ کریں گے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, اور اگر آپ کسی کے بچے ہو تو آپ کو کیسے بہیو کرنا ہے. ان فرنٹ آف ہز انکل کیسے وہ بہیو کرتے تھے, اور جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے تھے تو چھوٹی چھوٹی صحابہ جو ینگ صحابہ تھے, جیسے حضرت انس اور حضرت زید اور یہ سب لوگ, ان کو ہر وقت میں سکھاتے تھے, کوئی نہ کوئی بات اچھی بتا دیتے تھے, کوئی نہ کوئی اچھی بات. جیسے ان کو چوٹ لگی تو انہوں نے کہا سی کیا, تو انہوں نے کہا اگر آپ بسم اللہ پڑھتے, اللہ کا نام لیتے تو اللہ فرشتے تمہیں اٹھاتے. تم نے یہ کہنا, کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت اچھا, تو میں تمہیں یہ نہ بتا دوں جو تمہیں بہت فائدہ چیز دے, ہے نا. یہ سچ اے بیوٹیفل وے آف ٹیلنگ. سو سب سے زیادہ بڑی خیر خواہی جو تھی وہ پیغمبروں کی تھی اپنی نیشنز کے ساتھ اس دنیا میں. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے, اور طائف والوں نے کیا, وہ خیر خواہی کر رہے تھے نا, ادھر انہوں نے کچھ مانگا تھا کہ ہمیں کھانے کھلاؤ, ہمیں اپنی حکومت میں حصہ دو, کچھ بھی نہیں, بس جا کے اللہ کی بات ہی بتائی. اور انہوں نے واپس میں کتنا برا سلوک کیا, کتنی بے ادبی اور بد لحاظی کی. اور اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ کہیں تو ہم ان کو کرش کر دیتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیر خواہی کی کہ یہ نہیں تو ہو سکتا ان کے بچوں میں سے کوئی نکل آئے. اور کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ ادھر سے وہ طائف کے تھے. تو اب آپ دیکھیں ایک صحابی تھے, وہ جب پیغام لے کر گئے اپنی قوم کے پاس, تو ان کی فیملی کے ممبرز جو تھے وہ مسلمان ہو گئے, اور قوم نے نہیں سنا تو وہ واپس آئے اور بڑے دل برداشتہ ہو کے کہ ویسے تو قوم کہ قوم ویسے تو میری بات سنتی تھی, لیکن یہ کیا ہوا کہ اس وقت میں وہ دین کی جب میں نے بات بتائی ہے تو وہ نہیں میری سن رہے, تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوس کے قبیلے کو ہدایت دے اور فرمائے کہ اب تم جاؤ اور ان سے بات کرو نرمی سے اور دیکھو کہ وہ تم کو کیا جواب دیتے ہیں. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک. اچھا، اور یہ جو ہے نا وتواصوا بالحق، یہ تو ہم نے کرتے ہی رہنا نا، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین. کیوں؟ کیونکہ انسان بار بار بھول جاتا ہے. تو تعاونوا علی البر والتقوی، ہم نے تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں. اور اگلی حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ دین ہوتا کیا ہے نا. دین کیا چیز ہے؟ دین از ناٹ سم تھنگ کہ اٹ از گوئنگ ٹو میک یور لائف ڈیفیکلٹ، بٹ اٹ از گوئنگ ٹو ٹرن یور لائف انٹو اے ویری پلیزنٹ ایکسپیرئنس، ہے نا. اور وہ کیا ہے کہ عن تمیم الداری، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، دین النصیحۃ، خیر خواہی ہے. دین کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ خیر خواہی. دیٹ از دا مین تھنگ. قلنا، ہم نے کہا، لمن، خیر خواہی مگر کس کے لیے؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتہم، اور ان کے عام لوگوں کے لیے. بہت ہی جامع، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. ایک بات کیا؟ الدین النصیحہ، آپ کا دین بیس کرتا ہے خیر خواہی پر، دوسرے کی بھلائی چاہنے پر. اور نصیحت کا مطلب، اگر کبھی اب آپ کو کوئی کہے مجھے نصیحت نہ کریں تو آپ کہیں، ہاں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے ویل وشر ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ ڈونٹ بی اے ویل وشر. میں تو آپ کی بھلائی چاہ رہا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے. ہر بندے کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی نصیحت کی ضرورت ہے. تو دین اصل میں خیر خواہی کا نام ہے. تو صحابہ کا کوشچن کتنا مزیدار تھا کہ کس کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمارٹ آنسر فرام ٹاپ ٹل باٹم، سب سے پہلے خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی خیر خواہی تو نہیں کر سکتا، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر خیر خواہی نہیں میننگ لیں گے ہم، اخلاص میننگ لیں گے، پیورلی فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے نا. جو بھی نیکی کا کام کریں، جو بھلائی کریں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، خالصتاً اللہ کے لیے کریں، پیورلی ٹو پلیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں. تو یہ نصیحہ ہوگی، یہ اخلاص ہوگا، یہ آپ کی پیورٹی آف یور ریلیجن ہوگی. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اب جب آخر تک پہنچے گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اٹس سچ اے بیوٹیفل سائیکل، کہ جب آپ ہر کام اللہ کے لیے کریں گے نا، یہ آپ اپنے دلوں کے اوپر لکھ لیں، تو یو ول بی ایبل ٹو کنٹینیو. اگر آپ نیکی کا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، تو پھر یو ول بی ایبل ٹو کنٹینیو دیٹ گڈ ڈیڈ. لیکن اگر اس نیت میں کچھ اور بھی شامل ہے، آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یو ول اسٹاپ ڈوئنگ دوز گڈ ڈیڈس. آپ کو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، مارو گولی، کسی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا، کسی نے کوئی شاباش ہی نہیں دی، کسی نے کوئی کنسیڈر ہی نہیں کیا، مینشن ہی نہیں کیا مجھے، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ نیکی کرنے کی؟ رہنے تو جب جاؤں گی تو خود ہی احساس ہوگا ان کو کہ میں کرتی تھی. جب لوگوں کے لیے کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں بریک آئے گی، کیونکہ لوگ وہ آپ کو نہیں دے سکتے جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں. اگر وہ ایک بول دیتے ہیں تو وہ آپ کی نیکی کو ایکویلنٹ نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے. You don't deserve that. You deserve something big. And that only and only Allah subhanahu wa ta'ala can give you. So don't sell your goods, don't sell your good deeds
to those who are not going to give you the full price. آپ اپنے جب لوگوں کو اپنی نیت میں شریک کر لیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ ان کے ہاتھ اپنے نیکیوں کو بیچ رہے ہیں جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، جو فقیر ہیں. اللہ کے ہاتھ بیچیں اپنی نیکیوں کو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ جب اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ میں بیچیں گے تو پھر اللہ نے یہ خریدی ہوئی ہے چیز، تو کیا ملے گا آپ کو؟ جنت. یہاں ایک گھر نہیں ہم خرید سکتے، اور وہاں پر سلطنت ملے گی پوری کی پوری، پوری ٹیریٹری ہوگی آپ کی. جدھر تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی ٹیریٹری ہوئے گی، اور اس میں آپ کو کوئی پیسے نہیں لگانے، آپ کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی چور آ جائے اور آپ کی دولت کو چرا کے لے جائے. آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ آپ کی عمر ختم ہو جائے گی. جب آپ کے پراپرٹی تیار ہوگی تو آپ کی عمر ختم ہو جائے گی اور جانے کا وقت ہو جائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی بھی ایسی دے گا کہ جس میں آپ فلی انجوائے کریں گے. تو جس بندے کو وہ کمفرٹ چاہیے تو وہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ معاملہ کرے گا. نماز پڑھے گا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھے گا، روزہ رکھے گا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، حج کرے گا تو صرف اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں حاجی ہوں 10 دفعہ کا 12 دفعہ کا. لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے نہیں وہ حج کرتا. نمازیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرے ماتھے کا نشان دیکھو کہ کتنا بڑا ہے. یعنی we need to think there are so many places جہاں پر ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. اور اتنی پیاری بات ہے ہمارے ریلیجن کی کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں، لیٹس سے آپ سوچ رہے ہیں پیچھے کہ کوئی ایسی نیکی کی تھی، اللہ اتنی بڑی نیکی کی تھی لیکن میری نیت خراب تھی، تو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے. یہ کوئی ہمیں کہے نا، ہم نے کسی کا حق مارا ہو اور یا کسی نے ہمارا حق مارا ہو، یہ کہنا چاہیے کسی نے ہمارا حق مارا ہو اور وہ آ کے ہم سے کہے کہ بھئی نہیں قبول کر لیں، ہم کہیں گے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، میں تو معافی نہیں کر سکتی. کیسے کروں؟ وہ دن یاد آ جاتا ہے جب تم نے یہ کہا تھا، کیسے کروں؟ دل پہ وہ ایسا چوٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ بھر نہیں رہی. ہمارے جملے ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کتنی بڑی اس کی ذات ہے، اور کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اور یہ ریاکاری کر کے اور کسی اور دوسرے کو پلیز کرنے کی کوشش کریں، کسی دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ کو چھوڑ کے. لیکن پھر اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، کوشش کر سکتے ہیں، پوری کوشش کریں کہ اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھیں اور کہیں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور اسپیشلی جب جھٹکا پڑے نا کہ کوئی آپ کو تھینک یو نہ بولے، آپ کو اپریشیٹ نہ کرے، آپ کو کوئی کامنٹ نہ دے، اس وقت کہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور بھی اچھی بات ہو گئی، اور بھی اچھی بات ہوگی. دل کو جھٹکا لگے تو کہیں ہاں اس کا مطلب تھا کہ میرے دل کے اندر کوئی گڑبڑ تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو کیور دیں، اس کو صحیح کریں کہ یہ مجھے ابھی دکھ ہو رہا ہے، اس چیز کا کیوں ہو رہا ہے، میں نے تو آپ کے لیے کیا تھا، یہ کیوں لگا ہوا میرے دل کو یہ غم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیماری ہے کوئی، اس کو درست کر دیں. پھر اگلی خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ لکتاب ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو صحیح پڑھ کر، اس کی صحیح پروننسیشن سیکھ کر، اس کی تلاوت کر کے، اس کے مطلب کو سمجھ کے، اس کے مطلب سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر کے، یہ خیر خواہی ہوگی اللہ کی کتاب کے ساتھ.
یہ سنسیئرٹی آپ شو کریں اللہ کی کتاب کے ساتھ, اس کا حق ادا کر رہے ہیں, اس کے لیے اپنا خلوص ظاہر کر رہے ہیں کہ اس میں سٹرگل کر رہے ہیں. تو اللہ کی کتاب کس کے لیے آئی تھی؟ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو آسانی سے گزار سکیں, تاکہ ہمیں گائیڈنس مل جائے. دیکھیں آپ کو کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں نا, ہم پچھلے ہفتے وہ لے کر آئے ڈرون, کسی بچے کے لیے تحفہ لانا تھا, تو ڈرون لائے, تو اب ہے اتنے بٹن اور وہ چل ہی نہیں رہا, تو ایک دم ہائی ہائی کیا بات ہے, بیچ میں مینیول پڑا ہوا ہے, نکالو جی کتاب بکلیٹ نکالو, دیکھو کس طرح چلتا ہے. 1 منٹ میں پڑھ کے اس کو چلانے شروع کر دیا. لیکن جب خود سے کوشش کر رہے تھے تو بٹن کے اوپر بٹن دبا کے بھائی چل ہی پڑے گا نا کسی نہ کسی بٹن سے, لیکن نہیں چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس کی کتاب پڑھی تو اتنے آرام سے پتا چل گیا, اچھا اس کو پہلے پریس کرنا ہے اور پھر اس کو کرنا ہے, تو یہ چل پڑا. اور تو دا بک میکس یور لائف ایزی. جو گائیڈنس ملی ہوتی ہے وہ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا بنا دیا گیا ہے, ایک نوشن شیطان نے کیا کر دیا ہے کہ کتاب سے مشکل نہ آ جائے. آپ پڑھو گے تو پھر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. کتاب مشکل ہے, اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ٹائم لگ جائے گا, سمجھ نہیں آئے گی, تلاوت کا بھی تو ثواب ملتا ہے نا. کتاب کا اصل مقصد کیا تھا؟ سمجھنا تھا نا, اس کے اوپر عمل کرنا تھا. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں, ہمیں تو نماز کا مطلب بھی نہیں آتا, جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی نہیں آتا, کتاب تو دور کی بات. تو کم از کم نیت کر لیں, جنہوں نے ابھی تک قرآن کو پورا نہیں سمجھا یا اول سے آخر تک نہیں پڑھا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑھ لیتے ہیں بیچ بیچ میں سے, اور پھر اگر کوئی دوسرا بات کرتا ہے تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے کیوں نہیں قرآن سمجھ آتا, یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے قرآن میں. پھر اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے, کیونکہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوتا ہے قرآن کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور ہم اپنے دل میں سوچ ہوتے ہیں اپنی ہی دین کے بارے میں, اپنے قرآن کے بارے میں بدگمانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا, حالانکہ ہم نے تو پڑھا ہی کوئی نہیں قرآن, اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دشمن کس چال سے ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمیں ہماری کتاب سے بدگمان کر رہا ہے. اس وقت یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں, ادھر کینیڈا امریکہ کی یونیورسٹیز میں, تو جب وہ ریلیجنز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جو وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو بچوں کو کنفیوز کر دیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں, ایسے کوشچنز اٹھاتے ہیں جو ان کو نہیں معلوم, تو ان کو اپنی کتاب سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات کہ موسٹلی یہ لوگ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا کہا ہوا ہے یا اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے کہ مشرکین جہاں پر بھی ملے ان کو مار دو اور یہ وہ. حالانکہ وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل کی تھی, اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں ایک جنرلائز کر کے. ٹھیک, کیا ہوا کہ کرسچنز کے نے کیا کیا کہ بائبل کو ٹائٹل دیا, اچھا ٹھیک ہے بائبل کو ٹائٹل دیا قرآن کا, اس کے اوپر قرآن کا کور لگا دیا, اور بائبل کے اندر یہ آیت تھی کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں ساروں کو مار دوں جو ڈسبلیورز ہیں, ان کی گردنیں کاٹ دوں. اور یہ اب وہ بتائیں کہ یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ کیا سوچتے ہو؟ تو کہ وی ڈونٹ نو وائی دس از ریٹن ان قرآن اینڈ یو نو, اور کوئی ایسے کیونکہ یہ دوسرا مسلمان نہ ہو تو اس طرح درمیان کی بات کرے, لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ شو کرے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ایک جنرل نوشن سب کے دماغوں میں ڈال دیا کہ قرآن میں بس یہی باتیں لکھی ہوئی. تو انہوں نے یہ سوشل ایکسپیریمنٹس جو نہیں کرتے وہ تھے نا, اور انہوں نے بعد میں ان کو بتایا کہ یہ دس از ناٹ قرآن, this is Bible and this is the saying of prophet Jesus, یعنی prophet عیسیٰ کی بات ہے ہو رہی ہے. and they were shocked, what? تو we need to understand, کبھی کبھی ایسے ویڈیوز دیکھنی چاہیے جس میں کافی سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. احمد دیداد کی دیکھیں, ذاکر نائک کی دیکھیں, اس کو کیا کہتے ہیں آج کل جو ڈاکٹر سبیل کام کر رہے ہیں کینیڈا امریکہ میں, ان کو دیکھیں.
تو آپ کو پتا چلے گا کہ کافی سارے ایسے آرگیومنٹس جو یہ لوگ دیا کرتے تھے ان کے جواب وہ دیتے ہیں بڑے سفیشینٹ، تاکہ ہمیں اپنی کتاب کا پتا ہو کہ کتاب میں لکھا کیا ہے. کم از کم اتنی تو ہماری سنسیئرٹی اپنی کتاب کے ساتھ ہونی چاہیے کہ زندگی میں ایک دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، اس کا مطلب دیکھ لیں، اس کے مسائل کو سمجھ لیں، کس وقت کون سی آیت نازل ہوئی، اور غیر مسلم کس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر ہمارے بچوں کو بدگمان کرتے ہیں، ان کے آنسرز لے لیں، اور بچوں کو اس سے پہلے کہ بچے کنفیوز ہوں ان کے کانوں میں ڈال دیں، ان کو بتا دیں کہ when you are going to go, definitely they are going to talk about Aisha radiallahu ta'ala anha's marriage and this ayah of jihad. They are going to talk about it and I'm just gonna explain it to you کہ یہ ہے. تھوڑا سا اسٹرگل کر کے یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی کو شو کر سکیں نا. ایسا ہونا چاہیے نا. اور انشاءاللہ باذن اللہ اگلی دفعہ ہم لرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم کریں گے. لیکن یہاں تک اگر آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا تو کہیے، تاکہ ہم وہ جب آپ کچھ بولتے ہیں نا تو پھر لوگوں کی سوچ وسیع ہوتی ہے اور مجھے بھی کچھ لرننگ کا موقع مل جاتا ہے. میم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا اسٹوڈینٹس یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا آگے جا کے کہیں کچھ اس طرح کی ورک شاپس یا کچھ اس طرح کی گیدرنگس اٹینڈ کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ پھر ان کو جب سائنٹیفک پوائنٹ آف ویوز بتائے جاتے ہیں، یا ویسے بھی سائنس کو ہم کیوں بلیم کریں، ویسے بھی جب ان کو قرآن کا ہی کوئی کانٹیکسٹ جو ہے وہ کسی اور اس میں فارم میں پیش کیا جاتا ہے تو ہو جاتی ہے کنفیوژن. چاہے جتنا مرضی ان کو ریلیجن پڑھایا گیا ہو، بلکہ جتنا زیادہ ریلیجن پڑھایا گیا ہو یا جتنا زیادہ علم ہو، میرے خیال سے اتنی زیادہ کنفیوژن ارائز ہوتی ہے، بیکاز اس کا پھر مائنڈ جو ہے وہ انکوزیٹو ہوتا ہے اس بندے کا، اور وہ کوسچنز کے آنسرز بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پہلے سے. مگر میرے خیال سے وہ کنفیوژن، وہ پرپلیکسٹی ہونا بہت امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ پھر جب وہ دونوں سائڈ کو پڑھ کے ایک طرح کی کنفیوژن کا شکار ہوگا، پھر جا کے وہ اگر اس کو پہلے سے جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے دین کی محبت، اللہ کی محبت ڈالی ہوگی دل میں، قرآن پڑھنا سکھا دیا ہوگا کہ اس میں سے آنسرز ڈھونڈنے کیسے ہیں. بے شک ابھی سارے آنسرز نہیں بھی ملے، سارے تو ملتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ خود اپنی ایفرٹ ضرور جاری رکھے گا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ایک انسان ڈائریکشن دے دی جائے، پھر وہ جتنے مرضی اس کو کانفلکٹ فیس کرنے پڑیں گے، وہ ایٹ لیسٹ اس کا انٹلیکٹ اس کو بتائے گا کہ اچھا ناؤ آئی نو آئی ایم پرپلیکس، بہت بڑی کنفیوژن آ گئی ہے، مگر اس کا جواب مجھے اللہ کی کتاب میں کیسے ملے گا وہ پتہ لگا. لیکن مزے کی بات یہ ہے، یا دکھ کی بات کہہ لیں، مزے کی کیا، دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا پیرنٹس نے، کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. یہاں پر بہت سارے بچے ایتھیسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو کچھ نہیں بتایا ہوا، اور وہ دین کی پکچر ایسی لے کر ان کو ایک قسم کا دین سے سمجھے کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس آل اباؤٹ اسٹرکٹنس اینڈ لمیٹیشنس، کہ بس آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ریلیجن جب وہ یہ بد گمانی لے کر اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے. یہ تو آپ جو ہے نا، یہ جو رمشا آپ بات کر رہی ہو، یہ کنسٹرکٹیو قسم کی یا پازیٹیو قسم کی چیز ہے کہ اگر ایک بندے نے کوئی سوال اٹھایا تو اب میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک بہت پازیٹیو چیز ہے نا، کہ ہاں یہ کنفیوژن کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی مجھے کتنی آیات کا خود ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ میرے دل میں یہ کوشچن تھا. لیٹس سے یہ کوشچن میرے دل میں ہمیشہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی ملی تو کس صورت میں آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. I was so confused. ہمیشہ میں ڈھونڈتی تھی لیکن مجھے کہیں سے اس کا جواب نہیں ملتا تھا، اور یہ کوشچن تھا جو میں ڈھونڈتی رہتی تھی کتابوں میں بھی، اور مطلب اس طرح، لیکن نہیں سمجھ آتی تھی. کبھی کسی سے پوچھا تو نہیں پتا چلا، لیکن ڈاکٹر ادریس نے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ادریس جب اپنا دورے قرآن کرا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں تھا،
وہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن وہ ان کو اپنے نام وہ آواز دے رہے تھے ان کو اور ان کو بھیج رہے تھے بغیر اس کے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اچھا آج تک میں بھی یہ سمجھتی رہی ہوں کہ وہ اپنی اصلی فارم میں آئے تھے یا میں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں یہ کہ وہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ وہ آواز آ رہی تھی ان کو اور وہ بھیج رہے تھے ان کو لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے تھے ان کو. تو دیٹ از وائی ہی گاٹ ریئلی اسکیئرڈ. تو یعنی یو نو دیز کائنڈ آف تھنگس یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے اور کچھ چیزوں کی آپ کو کنفیوژن ہے اور آپ ڈھونڈ رہے ہو اس کو. that's totally fine. لیکن یہاں پر کچھ اور ہو رہا ہے نا. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو بالکل کچھ پتا بھی نہیں ہے ساتھ میں بدگمانی بھی ہے دین کی اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ وہ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان کو اسلام کی کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو بچی کے ساتھ ایسے ہی شادی کی انہوں نے اور یہ کیا بات ہوئی. آج کے زمانے میں آپ سوچ سکتے ہو کہتے ہیں او توبہ 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 نو دیٹ از سو نعوذ باللہ. وہ کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یو نو ایوری سنگل ٹائم از ڈفرنٹ. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ابھی بھی آپ افریقہ میں جاؤ تو ایسی شادیاں ہو رہی ہیں اور دیٹ از ٹوٹلی فائن. اور وہ زمانہ تھا جب ہو رہی تھی اور اب اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. ادھر تو لڑکی بھی راضی تھی اس کے ماں باپ بھی راضی تھے اور لڑکی بعد میں کتنے سال زندہ بھی رہی اور وہ خوش رہی اور وہ آباد مطلب اپنے دل میں خوشی ہمیشہ ان کے دل میں رہی کہ میری شادی ان سے ہوئی تھی. یعنی الٹیمیٹ بات تو اسی کی ہے جس کی شادی ہوئی تھی. آپ ان سے تو پوچھے نا. جی دنیا جہان کا بندہ بول رہا ہے اور اس بندے کو نہیں بولنے دے رہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے. وہ تو سوچے نا. تو اپنی طرف سے ججمنٹ پاس کر کے اور وہ ایسے کر دیتے ہیں تو ان کے دل میں کنفیوژن آ جاتی ہے ایک نفرت آ جاتی ہے اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ ہماری پیرنٹس کی یہ خیر خواہی ہے رسول کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کہ ہم اپنا ٹائم انویسٹ کریں ان چیزوں میں. کھانا پکانا آپ دیکھیں کہ کھانا پکانے میں کتنا ٹائم انویسٹ ہوتا ہے. ایک عورت پاکستان انڈیا کی پورا دن کھانے میں لگاتی ہے. ناشتے کے برتن دھلتے ہیں تو چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے تھوڑا سا وہ جو بیچ کا سنیک اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا اور اس کے بعد چائے کا ٹائم اور اس کے بعد رات کا کھانا. جسٹ امیجن کتنا ٹائم انویسٹ ہو چکا ہے اس میں کہاں اس کے پاس ٹائم بچا ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ سیکھے گی سمجھے گی یا سکھائے گی. تو یو نو اگر ہم کھانے کے بارے میں اتنی خیر خواہ ہیں تو دین کے بارے میں بھی اگر آدھے خیر خواہ ہو جائیں تو کافی کام ہو جائے ہمارا. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. I have two questions, sorry, جی from your lecture. Is it too late to ask? I can ask next time. No, ask. It's okay. Okay, you said Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam used to pick up Zainab's daughter Umayma. Yeah. So he was the imam. So the imam is allowed to. I thought the rest of the people who are following can pick up, but even the imam, because امام جی بالکل انہوں نے اٹھایا تھا. وہ امامت کر رہے ہوتے تھے تو وہ because امام کو تو اتنا بچاتے ہیں ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں. نہیں بچانا چاہیے جب وہ بچ سکے اور وہ جب نہیں اٹھانا چاہتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ ایک بات ہے نا کہ ایک گائیڈنس دے دی ہے کہ اگر اٹھانا پڑ جائے تو یو کین ڈو دیٹ. اوکے ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اب آپ امام سے کہیں بھائی آپ کیوں نہیں اپنا بچہ اٹھایا ہوا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. I know sometimes وہ کمرے سے ہی نکال دیتے ہیں کہ بھائی بچہ جائے because امام is not being able to concentrate or جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سے. ہاں صحیح ہے. لیکن ایک وہ آپ کو ریلیکسیشن دے دی گئی ہے کہ اگر امام اپنے بچے کے ساتھ آ گیا ہے اور اس نے امامت کرانی ہی ہے اور اگر بچہ ادھر ادھر جائے گا اور تنگ کرے گا تو پکڑ لے اس کو. جی اور ایک اور سوال تھا. السلام علیکم. میرا سوال ختم نہیں ہوا. ایک سیکنڈ ان کو فنش کرنے دیں انشاءاللہ میں آتی ہوں آپ کے پاس. جی یہ کہ آپ نے بولا کہ you should correct other people's faults, right? And people shouldn't get upset. But sometimes I see people doing wrong. I don't know them very well. But then I go, okay, I hope she doesn't come on the day of judgment and says, you saw me doing wrong, you didn't fix me. But sometimes you see them beside you in prayers. But I don't know the person that well. اگر میں فکس کرنے لگ گئی تو وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں, مجھے تو آپ جانتی بھی نہیں اور اب مجھے فکس کر رہی ہیں. So I don't know. Sometimes I don't know what to do and I get scared کہ بھائی ہاں سمجھ آ گئی آپ کا کوشچن.
اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ نے اگر آپ فکس نہیں نہ کر رہے تو آپ دل سے دعا کر دیں, یقین کریں آپ کی دعا ہو سکتا ہے زیادہ اسٹرانگ ہو اور وہ اس سے زیادہ سیکھ جائے جو آپ نے اس کو سکھانا تھا. یہ خیر خواہی ہوگی اس وقت. جزاک اللہ خیر. That's such a beautiful answer. Oh yeah, that's such a good thing. الحمدللہ. جزاک اللہ جی خیر. اور دوسرا بندہ کون کہہ رہا تھا, کون بول رہے تھے کوشچن؟ سسٹر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے سبق میں 2 باتیں سمجھ میں آئی, تزکیہ نفس اور تکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لائف ڈیسٹنی از 2 days, one for you and one against you. So when it's for you, don't be proud, and when it's against you, be patient. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ محرم کا ہم سب کو پتہ ہے, ابھی عاشورہ گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب نالج کی جرنی پہ نکلے تو خضر علیہ السلام سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو ہر عالم پہ دوسرا عالم ہوتا ہے. تو تکبر کا کوئی کانسیپٹ, مطلب اس چیز کو ہم اپنے نفس تزکیہ نفس کرتے رہے ہمیشہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ. اور کون بول رہا تھا؟ سسٹر رشدہ, آپ کا بھی مائک آن ہوا تھا. آئی تھاٹ غلطی سے ہو رہا ہے, میں ان کو میوٹ کر رہی تھی بار بار. چلیں میرے خیال میں چلی گئی ہیں رشتہ. جی آئی تھنک اوکے. ہاں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, تو وہ پھر اس کے ہاں. پاس وہی ٹائم ہوتا ہے جو اس نے بولنا ہوتا ہے. ٹھیک چلو ہے, الحمدللہ, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کریں کہ کلاس کا اگر کوئی کوشچن ہوا تو گروپ میں پوچھ لیں. ٹھیک, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.